अस्सलाम दोस्तों, इनसाइड में मोहम्मद फ़खर में खुशामदीद। चीफ जस्टिस की बत्ती गुल और एक जुमले ने, बल्कि ये कहना चाहिए कि कानून पर अमल दरामद की तलकीन और जुम्मे, ये जो गुजरा ना जुम्मा, इसके इशारे ने जनाब कोर्ट रूम नंबर 1 की पूरी सिचुएशन को ही तब्दील करके रख दिया। और फिर ये जो इशारा किया गया जुम्मे का, उसके बाद तो फिर चिरागों में रोशनी नहीं रही जनाब, बत्तियाँ की पता नहीं की गुल होके रह गया। और उसके बाद फिर जनाब दाएं बाएं देखा गया चीफ साहब की तरफ से कि जनाब मुझे को बेल आउट कौन करेगा। और फिर उन्होंने इस बात का इजहार किया ये कहते हुए कि अली ज़फ़र के थे। अब अली ज़फ़र साहब आपको पता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील भी हैं और सेनेटर भी हैं, और उन्होंने कहा कि जनाब अली ज़फ़र को तलाश किया जाए। दाएं बाएं देखा गया, अली ज़फ़र साहब नज़र नहीं आए। फिर सवाल हुआ कि जनाब अली ज़फ़र किधर हैं, तो उन्होंने बताया कि जनाब हो सकता है कि वो आज ना आए हों क्योंकि नज़र नहीं आ रहे। तो फिर चीफ साहब ने पूछा अटर्नी जनरल जनाब मंसूर उस्मान अवान साहब से कि आपने तो कहीं उनको नाराज़ नहीं कर दिया। तो ये रिमार्क्स पास करने के कुछ ही देर के बाद जनाब इस समाअत को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया। और ये मुलतवी होने से जो सिचुएशन है वो ज़रा थोड़ी सी ट्रिकी होगी। ट्रिकी इस वजह से कि जो इशारे दिए गए उस कोर्ट रूम नंबर 1 में, वो इशारे बहुत ही ज़्यादा मानी खेज़ हैं, और समाज जो है उसने तो इसमें बिल्कुल ही नए रंग भर दिए हैं। आप यकीनी तौर पर जानना चाहेंगे क्यों। आप इस सवाल का भी जवाब तलाश करना चाहेंगे कि जनाब ऐसा क्यों हुआ अदालत के अंदर कि जनाब बत्तियाँ ही गुल हो गई। आप ये भी जानना चाहेंगे कि जनाब चीफ जस्टिस साहब के जो रिमार्क्स पास हुए और उन रिमार्क्स के बाद जो जुमे का इशारा हुआ उसने एकदम हवाइयाँ क्यों उड़ा दी, और यकीनी तौर पर ये जो जुमा है इसकी कहानी असल में है क्या। और आप ये भी जानना चाहेंगे कि जनाब अदालत के अंदर ये किसके साथ खुफिया मुलाकातों का जिक्र हुआ अदालत के अंदर हो रहा है। ये नहीं हो रहा है कि कोई किसी के कान में बात कर रहा है। ये जो सारी सिचुएशन है ये इस बात की तरफ इशारा करी है कि इस सारी सूरत हाल के ऊपर ज़रा बड़े बल्ब के साथ ढेर सारी रोशनी डाली जाए। और ये मैं आपके साथ ये बड़े बल्ब के ज़रिए इसके ऊपर रोशनी डालने की कोशिश करूंगा, लेकिन उससे पहले ये जो इब्रारुल हक साहब का एक गाना है वो मेरे कानों में बार बार गूंज रहा है कि जनाब किन्ने किन्ने जाना है बिल्लो दे कार, क्योंकि जो हालात हैं वो इब्रारुल हक साहब का जो सिचुएशन है या उनका ये जो गाना है, ये दोनों को आप एक दूसरे से अलग करके नहीं देख सकते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके जो अहले यूद हैं उनका खमीर ही इस तरीके से उठा है कि बाद में वो यही सवाल पूछते हैं कि जनाब किन्ने किन्ने जाना है बिल्लो दे कार। और इब्रारुल हक साहब का जिक्र इस वजह से आया कि वो ये जो रोते हुए लाहौर प्रेस क्लब के अंदर उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने इस बात का इजहार किया था कि जनाब इमरान खान का रास्ता वो मेरा रास्ता ये। और फिर उन्होंने कोई अपने ही एक वो जो पीटीआई के लिए तराना सा उन्होंने गाया हुआ है उसका एक उन्होंने मुखड़ा सा सुनाया, और उसके बाद जनाब वो रोना शुरू हो गए। और फिर उन्होंने सियासत से गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए ब्रेक लेने का ऐलान किया। तो फिर ये बात समझ में आ रही थी कि शायद इब्रारुल हक साहब जो है वो अब गोशा नशीनी की ज़िंदगी इख्तियार करेंगे, जंगलों को निकल जाएंगे। लेकिन वो जंगलों को निकलने की बजाय ये प्रेस कॉन्फ्रेंस से करने के बाद वो सीधा गए हैं लाहौर एयरपोर्ट। और फिर इस बात का इंकशाफ हुआ कि भाईजान जो है वो गोशा नशीनी इख्तियार करने बरतानिया चले गए, इंग्लैंड चले गए, और वहाँ पर जाकर उन्होंने कंसर्ट करना शुरू कर दिया। और फिर कंसर्ट भी किए किसके, भला आपको इस बात का यकीन आएगा, अलीम खान साहब के। अलीम खान साहब की हाउसिंग सोसाइटी के लिए एक कंसर्ट का एहतमाम किया गया बरतानिया के अंदर, और उस कंसर्ट के अंदर जनाब इब्रारुल हक साहब जो हैं उन्होंने शिरकत की। अब वो सिचुएशन कुछ इस तरह की बनी, और सोशल मीडिया के ऊपर ये वाली जो वीडियोस हैं इस हद तक बहुत ज़्यादा वायरल हैं कि जैसे ही जनाब इब्रारुल हक साहब ने अपना कॉन्सर्ट ख़त्म किया, बाहर निकले थे एल यूथ ने जनाब उनके ऊपर हल्ला बोल दिया, बताया ये जा रहा है। और इस हद तक उनके इज़्ज़त अफजाई की गई इब्रारुल हक साहब की कि इब्रारुल हक साहब वो जो मीडिया टॉक कर रहे थे वो मीडिया टॉक भी करना उनके लिए मुश्किल हो गई। वहाँ पर ऐसी खौफनाक जो है वो कहा गया है कि अगले ने क्या आतन लेके चलिए बिल्लो दे कर दूँ, पूछना पैना किन्ने किन्ने जाना है, मैं तो तुम दसा किन्ने किन्ने जाना है। फिर इस तरह के हालात बन गए कि वो जो गार्ड्स थे इब्रारुल हक साहब के, उन्होंने उनकी यहाँ से जान छुड़ाई, जाके उनको गाड़ी में बिठाया, और गाड़ी में बिठाते हुए इब्रारुल हक साहब इस कदर हवास बाख्ता, इस कदर खौफजदा हो चुके थे कि जनाब वो जो उनके अपने ही गार्ड थे हबशी जो वहाँ पे मौजूद थे, और जब उन्होंने देखा कि
یہ ذرا وہ ذرا دباؤ ذرا کم ہوا تو انہوں نے اپنے ہی گارڈ کو پوچھا وہ کیڑا آ رہا ہے میرے یار، حالانکہ وہ خود انہی کا گارڈ تھا اور ان کو سیف گارڈ کر رہا تھا، لیکن اب چونکہ وہ خوف زدہ ہو چکے تھے بندے کے طور پر گھوم جاتے ہیں۔ اسی طرح کی کچھ سچویشن ڈیولپ ہوئی اور اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی۔ بعد میں انہوں نے بے شمار وضاحتیں دینے کی کوشش کی، لیکن بعد میں کون بندہ وضاحتیں سنتا ہے۔ اور پھر جب یہ پتہ چل گیا جناب کہ ابرار الحق صاحب جو ہیں وہ علیم خان صاحب کی دعوت کے اوپر خصوصی طور پر وہ گئے تھے وہاں پر انگلینڈ، تو اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر جو ابرار الحق کے ساتھ ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، توبہ توبہ توبہ، اس سے زیادہ نہیں میں کچھ کہہ سکتا۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا آپ سوشل میڈیا کے اوپر دیکھ لیں کہ ابرار الحق صاحب کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور یہ جو کیا ہو رہا ہے یہی اسی بات کو لنک کرتا ہے کورٹ روم نمبر 1 کے ساتھ، کیونکہ وہاں پر بھی اسی سوال کا جواب تلاش کرنا کہ کیا ہو رہا ہے بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ اب یہ جو سماعت ہے اس کا آغاز ہوتا ہے، اور یہ جو کورٹ روم نمبر 1 ہے اس کے اندر 14 مئی کو انتخابات کی جو تاریخ دے دی گئی تھی اس کے اوپر ہونی تھی بات، اور جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے اس کی طرف سے جو درخواست دی گئی ہے نظر ثانی کی اس کا ذکر ہونا تھا۔ اب ہوتا کچھ یوں ہے کہ سماعت شروع ہوتے ہی جو 3 رکنی بینچ ہے عمر عطا بندیال صاحب کی سربراہی میں وہ آ کے بیٹھتے ہیں اور وہ کارروائی کا آغاز کرتے ہیں۔ کارروائی کا آغاز کرتے ہی اٹرنی جنرل منصور عثمان عوان صاحب یوں کر کے ہاتھ کھڑا کرتے ہیں اور وہ درخواست کرتے ہیں کہ جناب میں نے کچھ عرض کرنی ہے۔ انہوں نے کہا جناب بتائیں آپ نے کیا کرنا ہے، تو انہوں نے کہا جناب یہ جو ایکٹ تھا سپریم کورٹ پروسیجر اینڈ پریکٹس ایکٹ، یہ جناب اب ایکٹ کے طور پر نافذ العمل ہو چکا ہے، یہ نافذ العمل ہے، اور اس قانون کے تحت اب جو نظر ثانی ہے 184(3) کے تحت جن مقدمات کا فیصلہ ہو چکا ہے، ان مقدمات کے اوپر جو نظر ثانی ہے وہ اب آپ کے یہ 3 رکنی بینچ نہیں کرے گا، بلکہ اب 5 ججز سے زیادہ کا بینچ یعنی 7 رکنی بینچ یا 6 رکنی بینچ اس مقدمے کی سماعت کرے گا۔ لہٰذا آپ سے درخواست ہے کہ اس معاملے کی اب سماعت نہ کریں آپ، اور آپ ایک بڑا بینچ بنائیں، اور بینچ بنانے کے لیے بھی جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور جسٹس جناب طارق مسعود صاحب ان سے آپ کو مشورہ کرنا پڑے گا۔ یعنی اب چیف جسٹس صاحب کو جس سچویشن کے اندر ڈالا گیا ہے وہ چیف جسٹس صاحب آپ مجھے اندازہ بتائیں کہ کیا ان کے لیے بہتر ہوگا؟ یقینی طور پر بہتر نہیں ہوگا، ان پر بہت ہی زیادہ ایک ایسی سچویشن میں وہ چلے جائیں گے جو ان کے لیے کسی بھی طور پر فیزیبل نہیں ہے، کیونکہ ہر ایک مقدمے میں ان کو اسی اطار کے لونڈے سے دوا لینی پڑے گی جس کو وہ کوئی کام ہی نہیں دے رہے گزشتہ 7 ہفتوں سے۔ اب جب یہ نقطہ اٹھایا تو جو چیف جسٹس صاحب ہیں انہوں نے اٹرنی جنرل کو جو ہے وہ بٹوین دی لائنز یہ کہا کہ جناب آپ نے یہ جو اس وقت جارحانہ انداز اپنایا ہوا، یہ جارحانہ انداز وارا نہیں کھاتا، بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے اس جارحانہ مزاجی کو جو ہے نا اس کو ذرا کم کریں اور اعتدال کی بات کریں تاکہ ہم آگے بڑھیں۔ اور یہ جو معاملہ ہے یہ اب بہت زیادہ دلچسپ ہو گیا ہے۔ جمعرات کو ہم نے یہ جو عدالتی اصلاحات کے اوپر سٹے آرڈر دیا تھا اس کے مقدمے کی سماعت کرنی ہے، تو جمعرات تک جو ہے آپ کو بتاتے ہیں کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ جمعرات کو عدالتی اصلاحات کا کیس ہے وہ سنیں گے، اور ساتھ انہوں نے کہا کہ جناب ہمارا جو ذہن ہے وہ کسی قانون کو ختم کرنے کا نہیں ہے، صرف عدلیہ کی آزادی کا تحفظ کریں گے۔ اور ساتھ جسٹس منیب اختر صاحب بیٹھے تھے، انہوں نے جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے وکیل ہیں سجیل سواتی صاحب ان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ جناب اٹرنی جنرل دی گلاں سن کے تاڑے تے دند باہر نکلے، تاڑے تے ہاسے ہی نہیں رک رہے، جس پر ان کے یہ ریمارکس کے اوپر بھی یقینی طور پر جو ذرا تھوڑی سی گفتگو ہے وہ ذرا تھوڑی سی لائٹر موڈ پر آ گئی، اور پھر وہاں پر ذکر ہوتا ہے جمعہ کا۔ اب یہ جو جمعہ ہے یہ تو برکتوں والا دن آپ کو پتہ ہی ہے، اور اٹرنی جنرل صاحب نے اس جمعے کی برکتوں کے اوپر جب وڈے بلب سے روشنی ڈالی تو پھر بتی گل ہوگی، کیونکہ ان کا یہ کہنا تھا کہ جناب یہ میعاد جو تھی نا اس کی وہ پوری ہو گئی، اور یہ جو ایکٹ منظور کیا گیا تھا پارلیمنٹ سے سپریم کورٹ پروسیجر اینڈ پریکٹسز ایکٹ، یہ جمعے سے یعنی یہ جو جمعہ گزرا ہے اس سے ہو گیا جناب نافذ العمل۔ اب چونکہ یہ ایکٹ امپوز ہو گیا،
اب آپ نے اس سے دائیں بائیں نہیں ہو سکتے، اب آپ کو ناک کی سیدھ پہ چلنا ہے، قانون کو آپ کالا دم قرار نہیں دے سکتے۔ اور یہ جو جمعہ ہے اس کی برکتوں کا اب نزول کا وقت آ گیا ہے، اور وہیں پر کیوریٹو ریویو جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے تھا، جو عمران خان صاحب کے دور میں وہاں پر جمع کیا گیا تھا، اور اس کے بعد پھر موجودہ حکومت نے اس کیوریٹو ریویو کو واپس لے لیا گیا، اس کا بھی ذکر خیر ہوا، بلکہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا ذکر خیر ہونا بڑا ضروری تھا۔ آج کی سماعت ان کے ذکر کے بغیر تو نامکمل رہنی تھی، کیونکہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جو سپریم کورٹ کا آرڈر آیا تھا کہ جناب یہ جو جوڈیشل کمیشن ہے یہ اپنی کاروائی روک دے، اس کے بعد انہوں نے ایک اجلاس بلا کر تو اچھے خاصا انہوں نے کھینچا تانی کی تھی۔ اب اس کا جواب تو آنا تھا، اب اس کے جواب کے لیے کوئی موقع ملنا تھا، وہ موقع آج مل گیا، تو اس پر بھی انہوں نے کوئی تھوڑا سا جواب دیا ہے حکومت کو، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب ہم کمیشن کے خلاف نہیں ہیں، آپ جتنے مرضی کمیشن بنا لیں، اور ویسے بھی اب یہ جو نیا ایکٹ آ گیا ہے اس کے اوپر تو آپ کو خوش ہونا چاہیے، کیونکہ اب جو ہے وہ یہ جو ایکٹ کے نافذ ہونے کے بعد آپ کے راستے کے اندر جو رکاوٹ تھی وہ دور ہو گئی ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ جناب ہمارا تو یہ مطلب یہ نہیں تھا کہ اس ساری سچویشن پہ عمومی طور پر یہ جو جوڈیشل کمیشن بنتے ہیں وہ چیف جسٹس بناتے ہیں، اور چیف جسٹس کے نامزد کردہ لوگ ہی اس کمیشن کے اندر شامل ہوتے ہیں۔ اس عدالتی روایت کو ختم کر دیا گیا، اور پھر معاملات کو کسی بھی طور پر خفیہ نہیں رہنا چاہیے۔ انہوں نے کہا جناب آپ کے جو چیف جسٹس پر تحفظات تھے، لیکن یہ ایکٹ کے نافذ ہونے کے بعد اب تو آپ کے لیے راستے کھلے ہیں، لیکن یہ تاریخ کا ایک حادثہ ہے یا حالات کا جبر ہے کہ چیف جسٹس ایک ہی ہوتا ہے، اور اسی چیف جسٹس کے ساتھ آپ کو جو ہے رابطہ ہی رکھنا ہے، اور اس چیف جسٹس کے تحت ہی کام کرنا ہے، اور چیف جسٹس کے اختیارات قائم مقام ہی استعمال کر سکتا ہے اور کوئی اختیار نہیں کر سکتا۔ ماضی میں بھی چیف جسٹس کمیشن کے لیے جج نامزد کرتا تھا، اور جج نامزد ہونے کے بعد حکومت ان کا نوٹیفیکیشن کرتی تھی اور درست طرز عمل اختیار کرنے کی کوشش کرے۔ یعنی انہوں نے کہا کہ جناب اس کمیشن کی جو کمپوزیشن ہے اس کے اوپر بھی اعتراضات ہیں، اور ساتھ انہوں نے اس بات کا ذکر کیا کہ جناب یہ خفیہ ملاقاتیں ہیں، یہ جو خفیہ ملاقاتیں ہیں یہ خفیہ ملاقاتیں نہیں ہونی چاہیے۔ اب یہ جو خفیہ ملاقاتوں کا ذکر آیا ہے کورٹ روم نمبر 1 میں، یہ بہت ہی زیادہ حیران کن ہے، کیونکہ عمومی طور پر خفیہ ملاقاتوں کا ذکر حکومتی حلقوں کی طرف سے آتا ہے، اور جو بھی آڈیو ٹیپس وغیرہ آئی تھی وہ بھی انہیں خفیہ ملاقاتوں یا خفیہ حمایات کے لیے ہی موجود تھی، لیکن یہ پہلی مرتبہ ہے کورٹ روم نمبر 1 میں فاضل چیف کی طرف سے یہ ذکر کیا گیا ہے کہ یہ جو خفیہ ملاقاتیں ہیں یہ نہیں ہونی چاہیے۔ اب اگر چیف جسٹس مسٹر جسٹس عمرتاب بندیال صاحب یہ بات کہہ رہے ہیں کہ خفیہ ملاقاتیں نہیں ہونی چاہیے، تو پھر یقینی طور پر وہ اپنی مزار علی اکبر نقوی صاحب، جسٹس اعجاز الاحسن، جسٹس منیب اختر، جسٹس شاہد وحید یا دیگر جو معزز جج صاحبان ہیں سپریم کورٹ کے، ان کا ذکر تو نہیں کر رہے، اپنے ہم خیالوں کا ذکر تو نہیں کر رہے کہ جناب خفیہ ملاقاتیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کوئی اشارہ دے رہے تھے، اور وہ جو اشارہ دے رہے تھے، اگر آج کی سماعت اور آج کی سماعت کے بعد یہ جو جمعرات کی سماعت انہوں نے جس کا اشارہ دیا، اگر اس کے ساتھ رکھ کے دیکھا جائے اور پرسپیکٹیو جوڈیشل کمیشن کا ہو، تو پھر کچھ میرے خیال میں اس طرح کی لائن بنتی ہے۔ ہو سکتا ہے میں غلط ہوں کہ چیف جسٹس صاحب کے نوٹس کے اندر کوئی خفیہ ملاقات آئی ہے، اور اس خفیہ ملاقات کا تعلق ایک نوٹیفیکیشن سے ہے۔ وہ نوٹیفیکیشن ممکنہ طور پر یہ جوڈیشل کمیشن کی تشکیل کے حوالے سے ہو سکتا ہے، جس کو ہیڈ کر رہے ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب، اور اسلام آباد اور بلوچستان کے فاضل چیف جسٹس صاحب اس کمیشن کے ممبر ہیں، اور چیف صاحب نے اس بارے میں اشارہ دیا ہے ممکنہ طور پر کہ جناب یہ جو آپ نے کمیشن بنایا ہے اس کے لیے کون کون کس کس سے خفیہ طور پر ملتا رہا ہے، اس کا اطلاعات میرے پاس موجود ہے۔ ممکنہ طور پر یہ انہوں نے اس طرح کی بات کی ہے۔ اب اگر انہوں نے اس طرح کی بات کی ہے اور یہ والا اشارہ دیا ہے، تو انفیکٹ جو انہوں نے منصور عثمان عوان صاحب کو یہ بات کہی تھی کہ جارحانہ مزاجی اچھی بات نہیں ہے، اور یہ ہنٹ دیا ہے جمعے کو ملاقاتوں کا، خفیہ ملاقاتوں کا،
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ اٹارنی جنرل صاحب بھی اس معاملے میں کسی نہ کسی جگہ پر موجود ہوں گے ان خفیہ ملاقاتوں کے حوالے سے، اور وہ اس پر اگریسو ٹون میں ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جناب اٹارنی جنرل صاحب، اشارہ یہ دیا کہ جناب ہمیں پتہ ہے کون کس سے مل رہا ہے، اور اگر اٹارنی جنرل کے حوالے سے بات ہے تو پھر یہ بات ذرا کلیئر ہو جاتی ہے کہ اٹارنی جنرل صاحب کس سے ملے ہوں گے اور کس سے مل کے جو نوٹیفیکیشن ہے وہ تیار کیا گیا ہوگا، ٹی او آرز تیار کیے گئے ہوں گے۔ میرا یہ ماننا ہے کہ جمعرات والے دن جو فاضل چیف جسٹس صاحب ہیں وہ شاید اسی ملاقات کے حوالے سے کچھ اور کھل کے بات کریں اور یہ بتائیں کہ جناب یہ خفیہ ملاقات جو ہوئی تھی یہ اٹارنی جنرل کی ہوئی تھی، اور میرا خیال ہے کہ اس میں جو دوسرا بندہ موجود تھا شاید وہ سینئر موسٹ جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہی ہوں۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔